अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल किए बगैर वो तेज़ी से कमरे से निकला था। सामने जो मंज़र इसे नज़र आया वो इसके कदमों को साकित कर गया था। इसे अपनी बसारत पर शक हुआ था, मगर ये सच था कि बेला से लिपट कर रोती अरूसा हकीकतन वहाँ मौजूद थीं। जब तक उस्मान को इनकी मौजूदगी का यकीन आया, वो बेला को छोड़कर इसके करीब आ गई थीं। इसका दिमाग माउफ होने लगा था। अरूसा का इतनी बुरी तरह रोना इसको अंदेशों में मुब्तला कर रहा था। आपी, क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? उस्मान का रंग फक होने लगा था, मगर अरूसा के आंसू नहीं थम रहे थे। उनको हर वक्त रोते रहने की आदत हो चुकी है। आप परेशान ना हो, वैसे ये खुशी के आंसू हैं। पापा ने इनको आपके पास भेजा है। फरहान की इत्तला ने उस्मान को बेयकीन किया था। आपी, क्या ये सच है? उन्होंने खुद आपको यहाँ भेजा है? हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था। अरूसा बमुश्किल बोल सकी थी। आपको अपने घर में देखने के लिए वो थप्पड़ महंगा नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। उस्मान ने मुस्कुराते हुए उनको फिर अपने साथ लगा लिया था और एक जांचती निगाह बेला पर डाली थी। वो खामोश थी, मगर इसके चेहरे पर किसी नागवारी का तासुर नहीं था। ये चीज़ उस्मान के लिए सुकून का बायस थी। बेला, तुमने मुझे माफ़ कर दिया? अरूसा दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी है भाभी। हमारी वजह से और हमारे लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ा था। अगर मेरे दिल में कोई शिकायत थी भी, तो आपने यहाँ आकर अपने भाई से पहले मुझे गले लगाकर हर शिकायत को ख़त्म कर दिया है। उनके हाथ थामते हुए वो दिल से बोली थी, मैं और मान अगर आज साथ हैं तो सिर्फ़ आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से। आप ही भाई और अम्मी को पता है कि आप यहाँ आई हैं? उस्मान को याद आया था। नहीं, तुम बुरहान को अभी कॉल करो, वो बोली थी। आप रुकें, ये खुशखबरी पहले मैं बुरहान मामू और नानों को दूंगा, फरहान ने फ़ौरन कहा था। हेयर ड्रायर से बालों को खुश्क करते हुए वो कमरे में दाखिल होती मुनज़्ज़ा की तरफ मतवज्जा हुई थी। ऊन ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ज़्यादा? बिल्कुल नहीं, ये आराम से मेरी गोद में रहा और मज़े से अब सो रहा है। बच्चे को एहतियात से कॉट में लिटाती वो बोली थी और फिर हुरमन की तरफ ही आती ड्रेसिंग के किनारे पर विराजमान हो गई थी। लाइट ऑरेंज कलर के सादा से मगर नफीस तराश खराश शफोन जारजट के लिबास में इसका सरापा बहुत खिला खिला नज़र आ रहा था। खामोशी से इसके निखरे निखरे चेहरे को देखते हुए मुनज़्ज़ा किसी सोच में मुब्तला होने लगी थी। क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रही हो? बालों में ब्रश फेरते हुए हुरमन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा था। देख रही हूँ कि बेला को तुम पर कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। चेहरे का हशर बिगाड़ रखा था तुमने। एक बच्चे में तुम्हारा ये हाल है तो आगे? खामोश रहो। हुरमन ने दरमियान में ही इसे घड़का था जो बेसाख्ता हंसी थी। तुम्हारे इस चहेते ने कसम ले रखी है कि ये मुझे अपने सिवा कहीं देखने तक नहीं देगा। इसकी वजह से मेरी सारी रात जागते हुए गुजरती है। ये तो दिन भर सोता रहता है। आरिश तो तरस जाता है ये आंखें खोलकर इसे देख ले, और रात के जब ये जाग रहा होता है तो आरिश सो रहा होता है। वो उल्टा मुझसे शिकायत करता है कि मैं इसे दिन में सोने क्यों देती हूँ। अब तुम ही बताओ, चंद हफ्तों के बच्चे के लिए सोने जागने का वक्त कैसे मुकर्रर हो सकता है? इसके हैरान लहजे पर मुनज़्ज़ा बस मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। अगर तुम और बेला ना होती तो मैं जो चंद घंटे सुकून से दिन में सो लेती हूँ, इससे भी महरूम रहती। आज आरिश के जाने के बाद बेला मुझे अपने घर ले गई थी। वहाँ मैंने नींद पूरी की। इसके बाद वो मुझे ज़बरदस्ती अपने पॉलर में खींच कर ले गई, वरना मैं तो अपने आप को भी भूल गई हूँ। शादी के बाद ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। मैं तुम्हें देख देख कर सबक हासिल कर रही हूँ। मुनज़्ज़ा मुस्कुराते हुए बोली थी। हाँ बिल्कुल, सबक हासिल करो, मगर शादी बहरहाल तुमने भी करनी ही है। बालों में कैचर लगाते हुए वो मुस्कुराई थी। मेरी शादी का मामला तो तुम्हारे हाथ में है। मुनज़्ज़ा के संजीदा लहजे पर वो चौंकी थी, जबकि मुनज़्ज़ा इसके हाथ से ब्रश लेती इसके अकब में आ गई थी
اور اس کے ادھ کھلے بالوں میں برش پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتی ہرمن خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ جب تک تم ان کو قبول نہیں کرو گی وہ کس طرح میری طرف قدم بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے برش پھیرتی وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ منزہ، بے خبری میں تمہارے معاملے کو میں جہاں تک لے گئی کافی ہے۔ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں کہ اس شخص کے لیے تم مجھے کسی چیز کے لیے مجبور کرو۔ ہرمن کا لہجہ تلخ تھا۔ ایسا نہیں ہے ہرمن، ہارون نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مگر میں سمجھ سکتی ہوں کہ منزہ بہتر ہے کہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ ہرمن نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ٹھیک ہے ہرمن، ان حالات کی نظر ہو کر میرا نصیب بھی جھلس جائے تو بھی اب میں تم سے کیا کسی سے کوئی امید نہیں رکھوں گی۔ منزہ کے بکھرے بجھے لہجے پر ہرمن کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ بغور اس نے منزہ کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر اذیت و درد بکھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہرمن کچھ کہتی، کال بیل نے خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ اس سے نگاہ ملائے بنا منزہ پہلے ہی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی وہ دنگ ہوئی تھی جبکہ ایبک اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اندر آ گیا تھا۔ ایبک یہیں رک جاؤ، اگر ہرمن نے تمہیں دیکھ لیا تو۔ دہل کر اسے روکتے ہوئے منزہ حد درجہ پریشان ہو اٹھی تھی کیونکہ ہرمن بیڈ روم سے باہر آ رہی تھی۔ اس کے بپڑتے چہرے کو دیکھنے کے باوجود ایبک بہت دلیری سے اس کی جانب گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکالوں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ خون خوار نظروں سے ایبک کو گھورتی وہ گھرائی تھی۔ تو پھر آپ ہی سن لیں، آپ مجھے دھکے دے کر بھی یہاں سے نکالیں تو بھی میں نہیں جاؤں گا۔ میں اون کو لینے آیا ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایبک بھی اسی کا بھائی تھا۔ جس طرح ہر دہمی سے وہ چیخا، ہرمن کا پارا بلند ہوتا گیا تھا۔ منزہ، تم نے اسے اندر کیسے آنے دیا؟ اسے یہاں سے نکالو ورنہ میں اس کا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ اشتعال میں منزہ پر چیختی وہ گھر میں داخل ہوتے عارش اور عثمان سے قطعی لا تعلق تھی۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ عارش کا بیٹا ہے، میں اسے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا کیونکہ میں اب اور اپنے ماں باپ کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایبک حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے ماں باپ کو اذیت دے کر؟ مگر میں آپ کی طرح پتھر اور بے حس نہیں ہوں۔ زراٹے دار تھپڑ ایبک کی زبان بند کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہرمن مزید ایک اور تھپڑ سے اس کا چہرہ لال کرتی، سرایت سے عارش نے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ ہرمن، ہوش میں آؤ، کیا کر رہی ہو تم؟ عارش کی غصیلی آواز نے ایبک کے سکتے کو توڑا تھا۔ عارش نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ اس کا بھی ہاتھ جھٹکتا توڑتا ہوا گھر سے نکل گیا تھا۔ ہرمن، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کیا ہے یہ تم نے۔ شدید تعصب سے منزہ بولے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ کس حق سے وہ یہاں آیا تھا؟ کس حق سے وہ میرے بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا؟ بھڑکتے لہجے میں وہ منزہ پر چیخ اٹھی تھی۔ وہ بھائی ہے تمہارا، اسی حق سے یہاں آیا تھا جسے تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اپنی ضد میں آخر کب تک کس کس کو اذیت دو گی تم؟ عارش کا ضبط ختم ہوا تھا جو اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ مجھ سے اب کوئی راحت کی توقع بھی نہ رکھے، مجھ تک اور میرے بچے تک پہنچنے کی اب کوئی کوشش بھی نہ کرے، ورنہ میں آگے بھی ایسا کوئی لحاظ باقی نہیں رکھوں گی۔ وہ چیخی تھی۔ مگر میں اب تمہاری من مانیاں برداشت نہیں کروں گا، یہ تم بھی سن لو۔ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتا وہ جن تیوروں کے ساتھ بیڈ روم کی سمت بڑھا تھا، ان تیوروں کو جانچتے ہی ہرمن سرایت سے درمیان میں آتی اس کا راستہ روک گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کیا کرنے جا رہے ہو، مگر کان کھول کر سن لو۔ تم میرے بچے کو یہاں سے لے گئے تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گی۔ اس کی وارننگ سنے بغیر وہ اسے سامنے سے ہٹاتا رکے بغیر بیڈ روم میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب عثمان کی طرح منزہ بھی اپنی جگہ ساکت دم سادے ہرمن کو دیکھتی رہی تھی جو جارحانہ انداز میں ہی عارش کے پیچھے بیڈ روم میں گئی تھی۔ سر سے پیر تک آگ کے شعلوں میں جھلستی وہ عارش سے پہلے ہی آگے بڑھ کر کاٹ میں موجود اون اور اس کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہرمن، میرا راستہ مت روکو، مجھے ایسا کچھ کرنے پر مجبور مت کرو جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ عارش کا اشتعال بڑھا تھا۔ تم میری اجازت کے بغیر میرے بچے کو کہیں نہیں لے جا سکتے، وہ چیخی تھی۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے،
آرش کی آواز اس سے زیادہ بلند تھی، جس پر منزہ بیڈ روم میں داخل ہونے سے خود کو روک نہیں سکی تھی۔ یہ میری اولاد ہے، میں جہاں چاہوں گا اسے لے جاؤں گا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ آرش کے اس انتہائی مشتعل انداز نے جہاں منزہ کی سانس روک دی تھی، وہیں ہرمن کے حواس بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ تم اسے نہیں لے جا سکتے، یہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ ہرمن کی چنگاڑتی آواز پگھلے شیشے کی طرح آرش کے کانوں میں اتری تھی۔ بس ایک پل کے لیے وہ سناٹے میں آیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کا اٹھتا ہاتھ اس شدت سے ہرمن کے چہرے پر پڑا تھا کہ اس کے ہاتھ سے رسٹ واچ بھی نکلتی ہرمن کے قریب جا گری تھی، جو اس تھپڑ کی تاب نہ لا کر بری طرح منہ کے بل کارپیٹ پر گرتی پھر اٹھ نہ سکی تھی۔ آرش! منزہ خوف سے چیختی۔ جہاں آرش کی سمت بھاگی وہیں باہر رکا عثمان گھبرا کر بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ آرش رک جاؤ، ہوش کرو کچھ، کیا کر رہے ہو تم؟ چیختے ہوئے منزہ نے اس کا بازو پوری قوت سے جکڑے اسے دوبارہ ہرمن کی طرف بڑھنے سے بمشکل روکا تھا۔ مت روکو مجھے، ہوش میں تو میں آ جایا ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتا وہ منزہ پر دھاڑا تھا، مگر وہ دوبارہ اس کے بازو سے لگتی سسک اٹھی تھی۔ کسے گالی دی ہے اس نے؟ مجھے؟ اپنے آپ کو یا اس معصوم بچے کو؟ پوچھو اس سے۔ شدید غم و غصے میں چلا اٹھا تھا۔ اس کی خون رنگ آنکھوں اور انگارہ چہرے نے عثمان کو دم بخود کر دیا تھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں خود پہ کہ میں نے اس عورت کے حوالے اپنا سب کچھ کر دیا۔ اس سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بھیانک غلطی بن چکی ہے۔ آج مجھے یہ یقین ہو گیا ہے، آج ایک ہی ٹوکر میں یہ مجھے اندھی کھائی میں پھینک چکی ہے۔ ٹھیک کہہ گیا ہے ایبک، یہ بے حس ہے، بے حسی کی انتہا کر چکی ہے یہ، جو اسے اپنا خون پلا کر پروان چڑھاتے رہے، اپنی ذات، خاندان، یہاں تک کہ خود کو بھی بھول گئے۔ یہ ان کو بدلے میں اذیتیں اور تنہائی دے چکی ہے، جو اسے دنیا میں لانے کا جرم کر چکے تھے، جو اس کی جدائی میں خوشیاں خود پر حرام کر چکے تھے۔ یہ ان کو بھی خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ یہ بے حسی صفاقی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ سب جو اس کے لیے اپنی اپنی زندگیاں تیاگ چکے ہیں، یہ ان کی نہ بن سکی تو میری وفادار کیسے بن سکتی ہے؟ یہ احسان فراموشی نہیں، اولاد اور انسانیت کے نام پر بھی تماچا ہے۔ نہیں ہے میرا اس سے کوئی رشتہ، نہیں ہے میری کوئی اولاد۔ شدید اشتعال میں دھاڑتے ہوئے اس نے ایسی آہری شعلہ بار نگاہ ہرمن پر ڈالی تھی جو چہرہ چھپائے بے حس و حرکت ہی پڑی تھی۔ شدید جارحانہ قدموں سے وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا، جہاں موجود عثمان کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی آرش کو اس قدر اشتعال میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بپڑے چہرے پر غیظ و غضب کے ایسے تاثرات تھے کہ عثمان کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اسے مخاطب کرتا یا روکنے کی کوشش کرتا۔ کمرے میں اب صرف اون کے رونے کی ہلکی سی موہین آواز سنائی دے رہی تھی۔ سناٹے میں گھری منزہ اور عثمان کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ پھر بہت ہمت کر کے منزہ نے ہرمن کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ہرمن؟ منزہ کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ اس کے چھوتے ہی ہرمن کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی منزہ کا دل دہل اٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک اور چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا اور ہاتھ برف کی طرح یک بستہ۔ منزہ سے نظریں ملائے بغیر وہ بہت خاموشی سے اٹھی تھی اور کاٹ میں روتے اون کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہراساں ہو کر ہرمن نے عثمان کی جانب دیکھا تھا، جس کی اپنی کیفیت منزہ سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ دوسری طرف ہرمن کارٹ میں سے اون کو اٹھا کر واپس منزہ کی طرف آئی تھی۔ اسے ایبک کے پاس لے جاؤ، عثمان تمہیں وہاں لے جائے گا۔ اس کے اسپاٹ لہجے نے منزہ کو بے یقین سا کیا تھا، مگر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ خاموشی سے اون کو سنبھالے وہ بیڈ روم سے نکلی تو عثمان بھی پیچھے آیا تھا۔ عثمان، کیا تم نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا ہے؟ ہاں، ایسا جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ ہرمن کو یہاں تنہا چھوڑ کر جانا قطعی مناسب نہیں ہے۔ میں پہلے بیلا کو یہاں لے کر آتا ہوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ عثمان بولتے ہوئے عجلت میں وہاں سے گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی فاطمہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہول اٹھی تھیں، جو ان کی جانب دیکھے بغیر تیز قدموں سے صحن عبور کرتا جا رہا تھا۔ فاطمہ کی پکاریں جیسے اس نے سنی ہی نہیں تھیں۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ دل دماغ میں آگ بھڑک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کن چھری اس کی شاہ رگ میں اتری جا رہی ہے۔ دکھ، اذیت اور ضبط کی شدت سے اس کی رگیں نیلی پڑ رہی تھیں۔
ڈریسنگ کے آئینے میں نظر آتے عکس سے اسے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ضبط کا دامن اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے ایک کے بعد ایک اپنے ہی چہرے پر تھپڑ لگاتا وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ گرم سا سیال اس کی لہو رنگ آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ اشتعال کا مزید ایک ریلا اس کے دماغ میں داخل ہوا تھا۔ ایک ہاتھ مار کر اس نے ڈریسنگ پر رکھی چیزوں کو زمین بوس کر ڈالا تھا۔ باہر دروازے پر مامی بار بار دستک دیتی اسے پکار رہی تھیں، جو کچھ بھی سننے سمجھنے کی حالت میں نہ تھا۔ خالی ڈریسنگ پر اس کے ہاتھ پھیلے تھے، ڈریسنگ کے کنارے سے پیشانی ٹکائے، بری طرح درد کے سمندر میں ڈوبتا ابھرتا نڈال ہو رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا، اور جو ہم نہیں کرنا چاہتے وہ سب کروانے کے لیے پوری کائنات سازش میں لگ جاتی ہے۔ کبھی وقت مجبور کر دیتا ہے، کبھی حالات بس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لاکھ سر پٹکنے کے باوجود ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں، اور حالات زندگی کے یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے سامنے دنیا کے کسی ہتھیار کی نہ اہمیت ہے نہ کوئی معنی۔ بند دروازے نے احمد حسین کے مضبوط اعصاب بھی چٹخا دیے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ عارش کی وجہ سے وہ اور فاطمہ اس درجے ہراساں اور پریشان ہو رہے تھے، ورنہ عارش کے لیے ان دونوں کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف دینا کسی گناہ سے کم نہ تھا۔ احمد حسین کو صرف عارش کی فکر تھی۔ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ کچھ غلط نہیں، بہت زیادہ غلط ہو چکا ہے، ورنہ عارش کبھی اس حد تک نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے منزہ کو فون کیا تھا، اس نے بتایا کہ ایبک ہرمن کے پاس گیا تھا، بس اسی کو لے کر عارش اور ہرمن کے درمیان بحث ہو گئی ہے۔ فاطمہ بتا رہی تھیں، بات صرف بحث تک محدود نہیں ہے فاطمہ، تمہاری بیٹی کی بڑی سے بڑی بات وہ صبر سے سہ جانے والا ہے، بات کچھ اور ہے، ورنہ عارش اتنا دل برداشتہ نہیں ہوتا کہ اسے میری تمہاری پکاریں بھی نہ سنائی دیں۔ احمد حسین کے لہجے میں غم و غصہ تھا۔ اسے یہی کرنا چاہیے، کیا آپ نے اس کی بات نہیں سنی تھی؟ ہرمن کی وجہ سے آپ نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا، اس کے بچے کا چہرہ تک دیکھنے سے انکار کر دیا تھا آپ نے۔ اگر میں اسے نہ روکتی تو وہ بچے کو یہاں تک لے آتا تاکہ آپ بچے کا چہرہ تو دیکھ لیں، مگر مجھے پتا تھا کہ آپ بھی اپنی بیٹی کی طرح اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ دونوں نے اپنی ضد میں اسے نظر انداز کیا، بے قصور اسے سزا دی، آخر وہ کہاں تک برداشت کرے گا؟ فاطمہ بولنے پر آئیں تو رکی نہیں تھیں۔ وہ غلط نہیں تھیں، سو احمد حسین خاموشی سے سن رہے تھے۔ ابھی ان کو صرف عثمان کا انتظار تھا۔ بیک گراؤنڈ سے پشت لگائے بیٹھی وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت تھی، خالی آنکھیں بند دروازے پر جمی تھیں۔ اسے اپنا وجود ملبے تلے دنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ملبہ اس دیوار کا تھا جس کے سہارے وہ کھڑی رہا کرتی تھی، مگر آج اس دیوار کے ساتھ اس کی انا کا ملبہ بھی سر پر آن گرا تھا۔ بہت آہستگی سے بند دروازہ کھلا تھا۔ اون کو ہاتھوں میں سنبھالے ایبک اندر داخل ہوا تھا، مگر ہرمن کو ایک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر وہیں دروازے کے قریب رک گیا تھا۔ تبھی کمرے میں داخل ہوتے مزید دو چہروں نے یکایک اس کے تنفس کو بڑھا دیا تھا، اتنا کہ اگر وہ غور کرنے کے قابل ہوتی تو اپنی ڈوبتی ابھرتی کراہتی سانسوں کا شور خود سن سکتی تھی، مگر وہ اسی طرح ساکت پتھرائی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جن کے چہرے آنسوؤں سے بھیگ رہے تھے۔ برسوں کی اذیت ان چہروں پر بکھری ہوئی تھی۔ اس کے سر کو، چہرے کو، ہاتھوں کو بار بار پاگلوں کی طرح چومتی یہ روتی سسکتی عورت اس کے لیے انجان نہیں تھی۔ 9 ماہ تک یہ عورت اس کو اپنے وجود میں چھپائے، اس کا بوجھ اٹھائے، اس کے نقش اپنے تخیل سے بنتی رہی ہوگی۔ برسوں پہلے اس نے اپنی گود اجڑنے کا تصور تک نہ کیا ہوگا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، اس کے پیروں کو ہاتھوں کی گرفت میں لیے جھکے سر، تھکے کاندھوں کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کر روتا یہ شخص برسوں پہلے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے یقیناً خوشی کی سب سے بلند چوٹی پر پہنچا ہوگا۔ اس شخص نے کتنے خواب اس کے لیے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوں گے۔ اس وقت وہ انجان ہوگا آنے والی قیامتوں سے، جب وقت نے اس کی آنکھوں سے خواب اور دل کے ارمان بے دردی سے نوچ کر پھینک دیے تھے۔ آنسوؤں کی یہ بارش، لرزتے کانپتے یہ لمس، ان کراہوں سسکیوں میں چیختی پکاریں اس کے لیے نامانوس تو نہیں تھیں۔ یہ پکاریں، یہ سسکیاں تو ہر رات کے کسی نہ کسی پہر میں اس کا پیچھا کرتی رہی تھیں، اسے اپنے حصار میں باندھ لیتی تھیں۔ اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں، سینے میں ابلتا لاوا
آنکھوں تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھا۔ لفظ یہ وہ بار بار کبھی سبیحہ کو دیکھتی اور کبھی ہشام قزلباش کو، مگر پیاس تھی کہ بجھ ہی نہ رہی تھی۔ دل غم کی شدت سے پھٹے جا رہے تھے، سارے لفظ ساتھ چھوڑ گئے تھے، زبان گنگ تھی مگر آنسو بول رہے تھے، جذبات کی شدتوں سے بلند ہوتی کراہیں در و دیوار کو چیر رہی تھیں۔ قدرت نے دل کے ایک حصے میں کچھ رشتوں کی اہمیت کو سورج کی مانند رکھا ہے، اس کی کرنیں اگر دل سے اس محسوس حصے تک نہ پہنچیں تو وہ حصہ ایک طریق خنک گار بن کر رہ جاتا ہے، جس میں نہ کچھ دکھائی دے سکتا ہے نہ زندگی کی رمق مل سکتی ہے۔ آج دل کے اس محسوس حصے سے تاریکی چھٹ گئی تھی، کرنوں کی تیز روشنی میں آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ ہشام قزلباش کے سینے سے لگی، وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ان کے صدیوں سے ماتم کدہ دل اور سلگتے سینے پر جیسے ہرمن کے آنسوؤں کی صورت اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ تپتا صحرا جل تھل ہو گیا تھا۔ وہ انہی خوبصورت مقدس لمحوں میں سانس لے رہے تھے جب انہوں نے پہلی بار اس کے ننھے وجود کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آج بھی اس کے رونے کراہنے کی بلند آوازوں پر ان کا دل اپنے رب کی بارگاہ میں تشکر سے سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ عثمان کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، اس نے بھی تقریباً وہی سب بتایا تھا جو منزہ سے فاطمہ کو پتہ چلا تھا، مگر احمد حسین جو بے یقین پہلے ہی تھے اس وقت ششد رہ گئے تھے جب عثمان سے وہ سب معلوم ہوا جو اب تک ناممکن تھا۔ آج راتوں رات یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہرمن اس کام کے لیے راضی ہو جاتی جسے نہ کرنے کی ضد میں وہ اپنے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر چکی تھی۔ یہ تو وہی جانتے تھے کہ ان کے دن رات کس اذیت میں گزر رہے تھے۔ ہرمن میں ان کی زندگی قید تھی، اس سے الگ اور لا تعلق رہنے کی کوشش میں ان کی حالت ماہی بے آب جیسی تھی۔ ان کی اولاد کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے وہ کس قدر تڑپ رہے تھے یہ ان کا رب جانتا تھا یا وہ جانتے تھے۔ وہ کسی کو نہیں بس خود کو سزا دے رہے تھے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو کیا کرتے، کس طرح سامنا کرتے ہشام قزلباش کا، جن کو انہوں نے زبان دی تھی، جن کی امیدیں احمد حسین سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ ہرمن نے ان کے مان کو نہیں خود کو توڑ کر رکھ دیا تھا، وہ واقعی خود پر جبر کرتے کرتے بری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ عثمان کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ پھر لاک کر دیا تھا، جبکہ عثمان نے جانچتی نظروں سے اس کی سرخ آنکھوں اور تنے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا۔ احمد انکل کو میرے کسی بہانے پر یقین نہیں آئے گا اگر تم اسی طرح کمرے میں بند رہ کر ان کی پریشانی کو بڑھاتے رہے۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا ہوں اور تم چاہتے ہو کہ میں ان کا سامنا کروں، مگر کس منہ سے؟ عارش کا لہجہ دھیما مگر بھڑکتا ہوا ہی تھا۔ دھجیاں اڑ چکی ہیں میری، میں سامنا اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں میرا کوئی لفظ ماموں جان اور مامی کے لیے اذیت کا سبب نہ بن جائے۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ بامشکل ضبط کیے بولا تھا، میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں عارش، مگر اس طرح خود کو قید کر کے تم ان کو اذیت دے رہے ہو۔ تمہارے اور ہرمن کے درمیان جو غلط ہوا وہ سب کسی کے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے بدگمانیاں پیدا ہو جائیں۔ یہاں اب تمہاری اور ہرمن کی عزت اور امیج کا بھی سوال ہے۔ پہلے میری بات سن لو، پھر تم جو کہو گے میں سنوں گا۔ عارش نے بگڑ کر کچھ کہنا چاہا تھا کہ عثمان نے سرایت سے اسے روک دیا تھا۔ جانتے ہو تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد ہرمن نے اون کو میرے اور منزہ کے ساتھ ایبی کے گھر بھیج دیا تھا۔ ہشام انکل اور آنٹی اس وقت ہرمن کے پاس ہیں اور اسے لے کر کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والے ہیں۔ تمہاری ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں اور ابھی یہاں تمہاری موجودگی مناسب نہیں ہے، اس لیے تم فوراً میرے ساتھ باہر چلو۔ عارش کے شدید دنگ تاثرات کے باوجود عثمان نے عجلت میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ برآمدے میں ٹہلتے ہوئے ان کا اضطراب کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی عارش عثمان کے ہمراہ گھر سے جا چکا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی فاطمہ کو روک دیا تھا کہ عارش سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کریں۔ جس وقت وہ کمرے سے باہر آیا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ ہرمن کی فطرت سے وہ واقف تھے، اس لیے سخت پشیمان ہو اٹھے تھے۔ دوسری طرف عارش بھی شاید ان کے سامنے ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ احمد حسین جانتے تھے کہ وہ ان سے ناراض ہے، بدگمان ہے۔ رہی صحیح کسر ہرمن نے پوری کر ڈالی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ارادہ اور نیت نہ ہونے کے باوجود بیٹی کی محبت میں انہوں نے عارش کو کئی بار نظر انداز کیا تھا۔
شاید اس لیے بھی ایسا ہوا کہ ان کو عارش پر بھروسہ تھا کہ وہ ان کی پوزیشن کو سمجھتا ہے، وہ حرمن سے زیادہ معاملہ فہم رہا ہے، لیکن آج وہ اس سے بھی بہت زیادہ شرمندہ تھے، اس کے لیے مضطرب تھے۔ سوچوں کی یلغار میں وہ اس وقت خود کو بہت تنہا اور بے بس محسوس کر رہے تھے۔ ارد گرد پھیلتا سناٹا اور ویرانی ان کی بے چینی اور گھبراہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ دل کی تڑپ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سب کچھ بھلا کر وہ حرمن کے پاس جانا چاہتے تھے، اپنے سینے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بغیر وہ مر تو سکتے تھے، مگر زندہ رہنا ان کے لیے اذیت ناک بنتا جا رہا تھا۔ ان کا دل دماغ ہر سوچ حرمن اور عارش کے گرد گھوم رہی تھی۔ ان دونوں کے بغیر وہ ادھورے تھے، ان کی زندگی نامکمل تھی۔ اس وقت بھی وہ برآمدے میں تھے جب کھلتے دروازے نے ان کے قدموں کو ساکت کر دیا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر ان کے سینے میں اٹھی تھی۔ یہ وہم نہیں تھا، وہ حقیقتاً حرمن کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہمراہ اور کون کون تھا ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نظر آ رہا تھا تو بس یہ کہ وہ دیوانہ وار جانب بھاگتی آ رہی ہے۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی ہیں، بس ایک بار معاف کر دیں۔ ان کے سینے سے لگی وہ بلند آواز میں روتی دل کو چیر گئی تھی۔ احمد حسین جو کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک دیکھنے کی تاب نہ رکھتے تھے، آج اس کی کراہوں اور سسکیوں نے ان کو بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ وہ ان کو جان سے عزیز تر تھی، اپنی تکلیف پر نہیں مگر اس کے کرب، آنسو اور التجاؤں نے ان کی آنکھوں کو تر کر دیا تھا۔ برسوں پہلے اس کے نیم جان وجود سے ان کے سینے کی حرارت کا جو رشتہ بندھا تھا، وہ رشتہ آج بھی اتنا ہی اٹوٹ اور مضبوط تھا کہ اس کی کوئی خطا، کوئی غلطی اس رشتے کی جڑوں کو کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی اس کے آنے سے ان کے گھر اور زندگی کی ویرانی بھی رونق میں بدل چکی تھی۔ آگے بڑھ کر منزہ نے حرمن کو سنبھالا تھا، جبکہ ہشام قزلباش نے مسکراتے ہوئے اون کو احمد حسین کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ جیسے دم بہد رہ گئے تھے۔ ساری دنیا کی دولت اس بچے کی صورت میں ان کے ہاتھوں میں سمٹ آئی تھی۔ یہ حرمن اور عارش کا بیٹا تھا، ان کی ریاضتوں کا سود سمیت ملنے والا صلہ تھا۔ اس کے چاند سے چہرے کی ٹھنڈی کرنیں ان کی آنکھوں سے دل میں اتر کر عجیب راحت بخش رہی تھیں۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے بچے کی پیشانی کو چوم لیا تھا۔ عثمان کے سامنے اس نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عثمان بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ دل کا غبار نکال لے۔ یہ ضروری تھا آگے کے حالات بہتر دیکھنے میں۔ عارش کے اعصاب نارمل ہوئے تھے یا نہیں، مگر رات گئے گھر واپس لوٹتے ہوئے اس کے دل پر پشیمانی کا بھی بوجھ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح وہ احمد حسین اور فاطمہ سے نکاح ملا سکے گا۔ اگر وہ دونوں اس چیز سے باخبر ہو جاتے کہ وہ حرمن کے ساتھ اس طرح کا جارحانہ سلوک کر چکا ہے تو وہ ان کی نظروں میں بھی ساری زندگی کے لیے گر جائے گا۔ گیٹ احمد حسین نے ہی کھولا تھا، حالانکہ وہ ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، مگر کہیں بھاگ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اتنا وقت لگا دیا تم نے واپس آنے میں، تمہارا فون بھی بن جا رہا تھا۔ ہشام اور ان کی بیوی کافی دیر تک تمہارا انتظار کرتے رہے تھے۔ اس کے ہمراہ برآمدے کی طرف بڑھتے وہ بتا رہے تھے، مگر اس پر یہ واضح نہیں کر سکے تھے کہ ہشام اور صبیحہ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ایبک کی وجہ سے حرمن اور عارش کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ مجھے عثمان کے ساتھ جانا تھا، باہر وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور سیل فون گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ ابھی راستے میں ہی میں نے آپ کی کالز دیکھی تھیں۔ بولتے ہوئے وہ قریب آتی فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ عارش کہاں رہ گئے تھے تم؟ اب کھانا کھائے بغیر مت سونا۔ حرمن نے بھی تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا ہے، میں ابھی گرم کرتی ہوں۔ نہیں مامی، کھانا میں نے باہر مان کے ساتھ کھا لیا تھا۔ آج صبح مجھے جلدی جگا دیجیے گا، میں آفس جانے سے پہلے آپ سب کو گھر لے جاؤں گا۔ بولتے ہوئے عارش نے ایک پل رک کر احمد حسین کو دیکھا تھا۔ اب تو آپ گھر جانے سے انکار نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اب ہم تمہاری بیوی اور تمہارے بغیر تو رہ سکتے ہیں، مگر تمہارے بیٹے کے بغیر ہرگز نہیں۔ احمد حسین مسکرا کر بولے تو اس کے چہرے پر بھی لہراتی ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر فاطمہ کو کچھ سکون ملا تھا۔ جاؤ ذرا دیکھو، تمہارے بیٹے کا دن تو اب شروع ہوا ہے۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ وہ بچے اور حرمن کے پاس جائے، اسی لیے تو میں اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہتا ہوں، شدید نیند آ رہی ہے، صبح جلدی بھی اٹھنا ہے۔ فوراً ہی انکار کرنے والے انداز میں بولتا وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے اس نے باہر کھانا نہیں کھایا ہے۔
فاطمہ تعصب سے بولی تھی۔ بچے کو بھی ایک نظر نہیں دیکھا، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سب ہرمن کی بے وقوفی کا نتیجہ ہے۔ بات ان دونوں کے درمیان ہے، اب میں یا تم زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ ہرمن کو میں نے سمجھا دیا ہے، وہ عارش سے معافی مانگے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ عارش سے ناراضگی دور کر دے گی۔ احمد حسین سنجیدگی سے بولے تھے۔ اپنے نام کی پکار پر وہ چونک کر تیزی سے کمرے کی جانب گیا تھا۔ تم باہر کیا کر رہے تھے؟ رات کا وقت دیکھا ہے تم نے؟ بیلا کے ناراض لہجے پر وہ بس خاموشی سے دروازہ بند کر رہا تھا۔ میری اچانک نیند ٹوٹی تو دیکھا تم اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں۔ گھبرا ہی گئی میں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج کل کیسے عجیب عجیب سے وہم ہونے لگے ہیں مجھے۔ مزید ناراضگی سے بیلا نے اسے دیکھا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہاں مجھے بالکل پتہ ہے، لیکن تمہیں خود کو کچھ مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ کچھ نہیں، بس کچھ میڈیکل ایشوز ہیں۔ جس پروسیس سے تم گزر رہی ہو اس میں ایسا ہی ہو جاتا ہے، مگر وہم کو سر پر سوار مت کرو، اچھی باتیں سوچا کرو۔ مجھے دیکھو، ایک آئیڈیل باپ بننے کے لیے ریسرچ کر رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ عثمان نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم عارش اور ہرمن کی وجہ سے ڈسٹرب ہو اور ان کے بارے میں ہی مسلسل سوچ رہے ہو۔ ہاں، کیونکہ عارش بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ ہرمن کا فون آف جا رہا ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو طے ہے کہ عارش نے بالکل ٹھیک نہیں کیا جو کیا۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ عارش نے کیا ٹھیک کیا اور کیا غلط۔ وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں۔ ہر بات تحمل سے نہیں سنی جا سکتی۔ عارش سے جو سرزد ہوا وہ قابل ندامت ہے، تو اس سے زیادہ قابل شرم الفاظ وہ ہیں جو ہرمن کی زبان سے نکلے تھے۔ عثمان کے لہجے میں ناگواری در آئی تھی۔ مجھے عارش کی فکر اس لیے زیادہ ہے کہ ہرمن سے کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ عارش اس کے لیے کس حد تک پاگل رہا ہے، اور اب تو اور بھی زیادہ ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں ہے۔ مان، جب عارش کے جذبات سے تم واقف ہو تو ہرمن اس کی بیوی ہے، زیادہ بہتر اس کو سمجھتی ہے۔ وہ بھی جانتی ہوگی کہ عارش سے جو سرزد ہوا وہ عمل کا رد عمل تھا۔ یہ سب ہونے کے باوجود اس کے دل میں عارش کے لیے نفرت یا بیزاری نہیں ہو سکتی۔ مجھے ہرمن پر یقین ہے۔ بیلا کے قطعی اور پر یقین لہجے پر عثمان بغور اسے دیکھتا بس خاموش تھا۔ کیا ہوا؟ ہلکی خوابناک روشنی میں بیلا کو اس کا یوں دیکھنا کچھ عجیب سا لگا تھا۔ ابھی جو تم نے اتنے یقین سے ہرمن کے لیے کہا، اگر یہ سچ ہے تو… وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ تو ہمیں بھی جان لینا چاہیے کہ فاروق بھائی کا رد عمل بھی ہمارے عمل کا نتیجہ تھا۔ عثمان کی اس غیر متوقع بات اور معنی خیز لہجے نے بیلا کے تاثرات بدلے تھے۔ میں اب سونا چاہتی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ اسپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے سرد مہری سے اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ سے نکال لیا تھا۔ ہاں، کافی رات ہو گئی ہے۔ گہری سانس لے کر عثمان نے بات آگے بڑھانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اندازہ ہو چکا تھا کہ بیلا اب کوئی بات سنے گی نہ کرے گی، اور مزید وہ اسے بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح صبح اچانک عارش کو اپنے سامنے دیکھ کر جہاں وہ انتہائی خوش ہوئی تھی، وہیں ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ میں اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے تو بالکل نہیں آیا تھا۔ مامی کی طرف سے آپ کے آنسو دیکھنے کی بھی تاب میں نہیں لا سکتا۔ اس کے خبردار کرنے پر وہ مسکرائی تھیں۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں عارش، تمہاری ہماری زندگی میں آنا ہی بہت مبارک ثابت ہوا، اور یہ پیش گوئی تو صبیحہ بہت پہلے کر چکی تھی۔ ہشام قزلباش بولے تھے۔ واقعی؟ عارش حیران ہوا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ میں نے ایک بہت پیارا خواب دیکھا تھا جس میں تم اور ہرمن میرے ساتھ تھے، اور مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ صبیحہ بولی تھیں۔ سن کر اچھا لگا مجھے۔ اعتراض اس چیز پر ہے کہ خواب میں بھی آپ کی صاحبزادی میرے تعاقب میں تھی۔ اس کے کہنے پر صبیحہ مسکرائی تھی۔ سب ابھی وہیں گھر پر ہیں عارش؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہشام پوچھ رہے تھے۔ ہم سب ابھی صبح ہی واپس یہاں آئے ہیں۔ مامی نے تائید کی تھی کہ یہ اطلاع یہاں دیتے ہوئے آفس جاؤں۔ عارش رات میں کہاں غائب ہو گئے تھے؟ پتہ ہے کتنا انتظار کیا تھا تمہارا؟ صبیحہ کو یاد آیا تھا۔ اب یہ سوال جواب بعد کے لیے اٹھائے رکھیے، عارش کو آفس پہنچنا ہے، ناشتے میں دیر نہ ہو۔ ہشام درمیان میں بولے تھے، تب ہی کچن میں ہارون کی آمد ہوئی تھی۔ آپ مستقل چھپے رہنے کی کوشش میں کامیاب ہیں، اس لیے ہرمن نے میرے ذریعے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ عارش کے مسکراتے لہجے پر وہ بس دھیرے سے مسکرایا تھا۔
ایبی کی صبح تو ابھی بھی نہیں ہو سکتی۔ عارش نے سوالیہ نظروں سے صبیحہ کو دیکھا تھا جو ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر رکھ رہی تھیں۔ کیسے ہو سکتی ہے اس کی صبح اتنی جلدی؟ فجر کی اذانوں تک ہم سب تمہارے اور حرمن کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے تھے، ہارون سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اب وہ جاگنے کے بعد سیدھا تمہاری طرف جائے گا۔ اون کے لیے تو وہ پاگل ہوا جا رہا ہے، صبیحہ بتا رہی تھی، جبکہ اون کے ذکر نے عارش کے دل کو مضطرب کیا تھا۔ آج وہ اون کو دیکھے بغیر، اسے پیار کیے بغیر گھر سے نکلا تھا، یہاں تک کہ ایک نگاہ اس بے رحم کو بھی نہ دیکھا تھا جو اس کے دل پر گہرا گھاؤ لگا چکی تھی۔ ایبی کے ساتھ آپ بھی گھر جائیے گا، مامی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ آج کا دن ان کے اور حرمن کے ساتھ گزاریں اور رات کے کھانے پر ہم سب ساتھ ہوں گے۔ ہارون آپ ضرور آنا۔ آخر میں عارش نے تاکیدی انداز میں ہارون کو مخاطب کیا تھا۔ ناراض مت ہونا عارش، مگر میں نہیں آ سکوں گا جب تک مجھے حرمن سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا، جب تک وہ مجھے قبول نہیں کرے گی۔ میں اس پر مسلط ہو کر نہیں رہ سکتا۔ ہارون تمہیں اس کا سامنا کرنا ہے تو آج کیوں نہیں؟ ہشام بولے تھے۔ بابا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ سب کی وجہ سے مجبور ہو کر مجھے معاف نہ کرے۔ ہارون کوئی آپ کو بھی مجبور نہیں کر رہا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ویسے بھی یہ آپ دونوں بھائی بہن کا معاملہ ہے، آپ دونوں نے ہی اسے سلجھانا ہے، عارش نے کہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، صدیوں بعد دل میں سلگتی آگ میں کچھ کمی آئی تھی۔ صبیحہ اور ہشام کے چہروں پر ایسی خوشی، ایسا سکون اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے اس کی التجاؤں کو رد نہیں کیا۔ آج ہر لمحہ شکر ادا کرنے کے لیے کم پڑ رہا تھا۔ یہ گھر جہاں ویرانی کے ڈیرے تھے، آج خوشیاں یہاں کے در و دیوار سے برس رہی تھیں۔ مگر جب وہ اس منظر میں خود کو سوچتا تو یہ سوال قرار چھین لیتے کہ وہ کیوں کر اس پر رحم کرے گی، کیوں اسے اپنا مانے گی۔ حالات نے اس رشتے کی جڑوں میں جو زہر ڈالا تھا، اگر وہ زہر رگوں تک بھی اتر چکا ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی۔ شاید ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی کچھ اور امتحان کا سامنا ہونا باقی تھا۔ آسمان پر پھیلی تاریکی اس کی جلتی آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے اس نے جیسے تھک کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر لان کی سمت گئی تھی۔ ایبی کی ہمراہی میں وہ اسی جانب بڑھنے لگی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ منزہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ کتنا اپنا اپنا سا اور پیارا لگتا تھا اسے یہ شخص، اس کے لیے وہ اپنی چاہتوں کی حد کی پیمائش بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب وہ اس کے دل کے انتہائی قریب آ گیا تھا، اور ایک وقت یہ ہے کہ جس میں وہی اسے خود سے دور دھکیل دینا چاہتا ہے، کبھی مہربان، کبھی انجان، کبھی بے اختیار، کبھی ہول میں قید دکھائی دیتا۔ یہ انسان اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنی انا، اپنی عزت نفس کے لیے اس کا سامنا کرے، اس محبت کا اعتبار واپس مانگے جس کا اقرار آنکھوں نے کیا تھا، اپنے ان تمام لمحوں کا حساب مانگے جس میں وہ اس کے تصور، اس کے جسم و جان پر حاوی ہو کر اسے اپنا اسیر بنا چکا تھا۔ کچھ چونک کر آنکھیں کھولتا وہ ایک پل کے لیے حیرت زدہ ہوا تھا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حرمن نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کو ان کے گھر سے پک کر کے ان کے پاس لے جاؤں۔ راستے میں رک کر یہاں اس لیے آنا پڑا کہ مجھے گھر سے البم لے کر جانے تھے۔ ہارون کو عجلت میں بتاتا وہ تیز قدموں سے وہاں سے گیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ انکل اور آنٹی حرمن کی طرف ہیں، ایبی کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ آپ سے روبرو ہو کر بات کر سکوں۔ اس کے سرد لہجے پر ہارون نے بس اسے دیکھا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں آپ کے سامنے دو ٹوک بات کر سکوں، صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ زبردستی کسی پر میں بھی مسلط ہونا پسند نہیں کر سکتی، مگر جس کام کے لیے آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں اس کا جواز جاننا چاہتی ہوں۔ مجھ سے کوئی سوال کر کے مجھے اور شرمندہ مت کرو منزہ، صرف یہی کہوں گا کہ میں کوئی جواز بتانے کی پوزیشن میں نہیں، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے لیے کسی اچھے انسان کا انتخاب کرو۔ اس سے نظریں ملائے بغیر وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ہارون آپ کے لیے کسی کے جذبات کی توہین کرنا کتنا آسان ہے۔ منزہ کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ مگر آپ کے نزدیک میں ایسی چیز ہوں جو ضرورت کے لیے استعمال کی جاتی ہو تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مجھے کسی بھی سمت اچھال دینا چاہتے ہیں۔ مجھ پر یہ الزام مت لگاؤ۔ ہارون کا لہجہ اسپاٹ ہی تھا۔ کیوں؟ کیا یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں؟
آپ بھی تو میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ناکامی اور محرومی کا انتقام مجھ سے لے رہے ہیں۔ حرمن اگر آپ کو قبول نہیں کرنا چاہتی تو اس کی سزا آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہ اس کے علاوہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ آج آپ مجھے یقین کرنے پر مجبور کر چکے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ پر صرف اور صرف حرمن قابض ہے، یہاں تک کہ آپ کی ہر بات، ہر مقصد کے پیچھے بھی وہی ہے۔ وہی تھی، میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے بار بار ٹھوکر مار کر اگر آپ کو تسکین مل چکی ہے تو آج مزید خوش ہو جائیں۔ آپ کو عارش کے سامنے کوئی ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اب میں خود آپ جیسے ادھورے اور کمزور انسان سے تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ میرے نزدیک آپ سے زیادہ خود غرض انسان اب اور کوئی نہیں ہے۔ اپنی بہن تک پہنچنے کے لیے آپ اب مجھے نہیں کسی اور کو پیروں تلے کچلنے کے لیے ڈھونڈیں۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ بھڑکتے لہجے میں بولتی ہر لحاظ بھول گئی تھی۔ ایک نظر اس نے باہر آتے ایبی کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ہارون کے اسپاٹ مگر تاریک ہوتے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی پل وہ جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ واپسی کا راستہ کٹھن تھا مگر اسے کسی طور اب لڑکھڑانا نہیں تھا، خود کو مضبوط رکھنا تھا۔ دل کا کیا ہے؟ دل کو محبت کرنے کی سزا ازل سے ملتی رہی ہے، ایک سزا اور سہی۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیا قصور تھا میرا؟ میں آپ کے قریب رہ کر بھی تو امی اور ابا کو حاصل کر سکتی تھی۔ کاش میں آپ سب سے دور نہ ہوئی ہوتی۔ آخر مجھے ہی کیوں آپ سب سے دور رہنا پڑا؟ دنیا نے مجھے کس نظر سے دیکھا مجھے پرواہ نہیں تھی، مگر اپنی جڑوں سے کٹ کر مجھے جس اذیت میں زندہ رہنا پڑا آپ نہیں جان سکتے، کوئی نہیں جان سکتا۔ ہشام کی زل باش کے سینے سے لگی، وہ بلک اٹھی تھی۔ اس کے کربناک لہجے نے صبیحہ کے دل کو کن چھری سے کاٹ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی نہ جانتا ہو، مگر میں اور تمہاری ماں جانتے ہیں، کیونکہ اس اذیت کو تم تنہا نہیں جھیل رہی تھیں، ہم دونوں تمہارے ساتھ ان کانٹوں پر چل رہے تھے۔ تم کسی لمحے میں تنہا نہیں تھیں، کبھی ہم سے دور نہیں تھیں۔ تمہارا تعلق تو ہماری روح سے ہے، تم ہمیشہ سے ہماری دعاؤں اور محبتوں کا مرکز رہی ہو۔ تمہاری اہمیت آج سے نہیں، ہمیشہ سے ہارون اور ایبک سے بڑھ کر ہی رہی ہے۔ دنیا کی آنکھیں تمہیں ہمارے قریب نہ دیکھ سکی ہوں، مگر تم ہمیشہ سے ہمارے دل میں تھی۔ اس کے آنسو پہنچتے وہ بھیگے لہجے میں بول رہے تھے۔ تم میرے آنگن کا پھول ہو، مگر یہ اللہ کی رضا تھی کہ اس پھول کی خوشبو سے احمد حسین کے آنگن کو مہکنا تھا۔ شکوہ کرتے ہوئے کیا تم ان دو عظیم ہستیوں کو بھول رہی ہو جو تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، جن کے احسانوں تلے تمہارے ماں باپ دبے ہوئے ہیں، جو محسن ہیں، مسیحا ہیں ہمارے؟ میں سانس لینا بھول سکتی ہوں مگر امی بابا کو نہیں، ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ ضبط کرتی، وہ لڑزتے لہجے میں بولی تھی، اور پھر صبیحہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا تھا۔ اب اور مت روئیں ماما، میری وجہ سے آپ خوشیوں سے دور رہی ہیں، مگر اب آپ کے لیے خوشیاں سمیٹوں گی۔ میں آپ کو ہمیشہ مسکراتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسٹڈی میں داخل ہوتے ہارون کے قدم رک گئے تھے۔ دوسری جانب صبیحہ سے لپٹی حرمن کی نظر بھی اس تک پہنچی تھی جو نظر چرا گیا تھا۔ حرمن نے دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، باوجود اس کے کہ وہ اون کو اٹھائے ہوئے تھا۔ آؤ ہارون، وہاں کیوں رک گئے؟ ہارون سو گیا ہے کیا؟ صبیحہ فوراً اس کی جانب بڑھی تھیں۔ جی یہ ایبک کے پاس سو گیا تھا، اسے مجھے دیکھ کر وہ اب اپنے دوستوں کو رخصت کرنے گیا ہے۔ اون کو ان کے حوالے کرتا وہ مدھم لہجے میں بولا تھا، یہ لڑکا تو پاگل ہو چکا ہے۔ اپنے سب دوستوں کو گھر میں جمع کر لیا تاکہ وہ اون کو دیکھ لیں، اپنے بھانجے پر اسے بہت فخر ہے، صبیحہ مسکراتے ہوئے شوہر کو بتا رہی تھیں۔ ہارون آؤ یہاں بیٹھو، آج تو ہم تمہارا شو بھی نہیں سن سکے۔ ہشام نے اسے مخاطب کیا تھا جو جھجکتے ہوئے حرمن کے قریب موجود کرسی کی طرف بڑھا تھا۔ اس دوران وہ دیکھ چکا تھا حرمن کے بدلتے تاثرات۔ وہ ہارون کی جانب دیکھنے سے بھی اعتراض کر رہی تھی۔ جس لمحے ہارون کرسی پر براجمان ہوا وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ میں اون کو بیڈ پر سلا دیتی ہوں، وہ صبیحہ کی جانب بڑھی تھی جن کا چہرہ ہارون کے چہرے کی طرح ہی اتر گیا تھا۔ میں اسے بیڈ پر سلا دیتی ہوں۔ صبیحہ اسٹڈی سے باہر نکلی تھی، جبکہ حرمن وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ ہشام کی ذل باش نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا جو بالکل خاموش تھا۔ دکھ سکھ کہتے سنتے کب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ان سب کے درمیان ہارون نہیں تھا۔ صبیحہ اور ہشام جانتے تھے کہ ہارون کے بارے میں حرمن سے بات کرنے کا یہ وقت مناسب نہیں ہے، لہٰذا مضطرب ہونے کے باوجود انہوں نے حرمن پر دل کا حال ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔
ہشام کے ذلباش مسجد جا رہے تھے۔ تبھی ایبی کو یاد آیا کہ اب سونا چاہیے، مگر حرمن نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ زبردستی اسے اٹھا کر ہشام کے ذلباش کے ساتھ مسجد روانہ کروایا تھا۔ اون اپنی نیند بے وقت پوری کر کے عین اذانوں پر بیدار ہو گیا تھا، لہٰذا پہلے اسے فیڈ کیا۔ اسی دوران صبیحہ نے نماز ادا کر لی تھی۔ اون کو ان کے حوالے کر کے اب اسے نماز پڑھنی تھی۔ تنہائی اور پرسکون گہری خاموشی میں اس نے بہت توجہ سے نماز کی ادائیگی کی تھی۔ سجدہ شکر میں کتنا وقت گزرا نہیں جانتی تھی، مگر جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں متورم اور چہرہ پرسکون تھا۔ جائے نماز سے اٹھتی وہ چونک کر دروازے کی سمت متوجہ ہوئی تھی اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کہہ نہیں سکی تھی، بس چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے نظریں ملانے کی بامشکل کوشش کر سکا تھا۔ تم سے معافی مانگنے کا مجھے کوئی حق نہیں، میں تمہاری نفرت کے قابل نہیں، مگر بس ایک موقع مجھے چاہیے تم سے کچھ کہنے کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ کو میں ایک موقع بھی دوں؟ تیز لہجے میں حرمن نے اس کی بات کاٹی تھی۔ جس آگ میں آپ نے مجھے، میرے ماں باپ اور بھائی کو جلایا، اس کے بعد آپ مجھ سے کس موقع کی توقع رکھتے ہیں؟ میرے ماں باپ دن رات تڑپنے کے باوجود اگر آپ سے نفرت نہ کر سکے، آپ سے تعلق توڑنے کی میری وہ شرط قبول نہ کر سکے، تو اس لیے کہ وہ آپ سے اندھی محبت کرتے ہیں، مگر نہ میں ان دونوں کی طرح اپنی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ سکتی ہوں اور نہ ہی ان جیسا صبر اور ظرف میرے پاس ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں آپ کو اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس کا کاٹدار لہجہ ہارون کے دل کو آہنی شکنجے میں جکڑ گیا تھا۔ تمہاری ہر بات سچ ہے، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس وقت میں تمہیں دیکھتے ہوئے میں وہیں پہنچ رہا ہوں، اس عمر میں جب یہ آگاہی بھی نہیں ہوتی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، نفرت کیا ہوتی ہے، سگے اور ستیلے رشتوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت میں یہ سوچنے کے قابل نہیں تھا کہ میرا وہ عمل ہم دونوں سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کی زندگی پر محیط ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تلافی کا کوئی لفظ اس اذیت کا ازالہ نہیں کر سکتا جسے میری وجہ سے تم سب جھیلتے رہے ہو۔ وہ اذیت میرے حصے میں بھی آئی تھی، میں اس کا مستحق تھا، مگر تم سب کو وہ اذیت کیوں سہنی پڑی؟ یہ سوال ساری زندگی مجھے کوڑے مارتا رہے گا۔ اس کے باری لہجے اور سرخ آنکھوں میں تیرتی نمی نے حرمن کے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ یکدم چہرہ ہاتھ میں چھپاتی وہ اسے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ہارون نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ تمہیں کھونے کے بعد میں آج بھی اس قبر میں ہوں جہاں صرف تاریکی ہے۔ اس تاریکی میں مجھے بس وہ ایک چھوٹا سا کمزور وجود دکھائی دیتا ہے جسے میں رات کے بھیانک اندھیرے میں گھوم کر آیا تھا۔ میری فریادیں، میری التجائیں نہیں، میرے ماں باپ کا صبر، ان کے آنسو تمہیں ڈھونڈ لائے ہیں۔ اسے شانوں سے تھامتے وہ بھیگے لرزتے لہجے میں بول رہا تھا، میں گزرا وقت واپس نہیں لا سکتا، مگر اپنے گناہوں کی سزا تم سے سننا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس نفرت سے کہیں گنا زیادہ جو نفرت مجھے اپنے آپ سے ہے۔ میں تھک چکا ہوں اپنے اعمال کی آگ میں جلتے جلتے۔ اگر تم مجھے سزا دینے کے قابل نہیں سمجھتی ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے تم سب کی زندگی سے نکال دے اور اس دنیا سے بھی۔ اس کے کربناک لہجے نے حرمن کی سانسیں روک دی تھیں۔ گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ہارون کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے پھسلتے قطروں نے اس کے ضبط کو ختم کر دیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے اپنے سینے میں جذب کیے ہارون کو بس ایسا لگا جیسے آہستہ آہستہ طلوع ہوتے سورج نے اس کے دل کی دنیا کا منظر بدل دیا ہو۔ تاریکی روشنی میں بدل گئی تھی۔ گہرے سکوت کو خوش الحان پرندوں کی چہچہاہٹوں نے توڑ دیا تھا۔ اب نیند کس کی آنکھوں میں تھی؟ اسے تو بس اب اپنی عزیز ترین ہستیوں کے لیے ایک ایک لمحے سے خوشیاں کشید کرنی تھیں۔ ناشتے کے دوران اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ آج ہی منزہ اور ہارون کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے جانا چاہتی ہے۔ ہارون ہک دک رہ گیا تھا، جبکہ حرمن نے کمال کی مستعدی دکھائی تھی۔ سب سے پہلے اس نے احمد حسین سے رابطہ کیا اور پھر اس کی خواہش و رضا کے عین مطابق احمد حسین اور فاطمہ منزہ کے گھر گئے تھے۔ امید کے مطابق اسے جلد ہی احمد حسین نے فون پر یہ خوشخبری دے دی تھی کہ وہ شام تک منزہ کی طرف پہنچنے کی تیاری کرے۔ اس کے بعد تو نہ وہ خود سکون سے بیٹھی، نہ کسی کو بیٹھنے دیا۔ اس کی عجلت نے ہارون کو موقع ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اسے منزہ کی ناراضگی سے آگاہ کرتا۔ شام ہوتے ہی وہ ہشام کے ذلباش، صبیحہ اور ایبک کے ہمراہ جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ مٹھائی اور دیگر لوازمات کے ساتھ جب وہ منزہ کی طرف پہنچی تو احمد حسین اور فاطمہ بھی وہاں ان سب کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔
یہ استقبال بہت گرم جوشی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بعد کے سارے معاملات بھی بہت احسن طریقے سے طے ہوتے چلے گئے تھے۔ عارش کی آمد بعد میں ہوئی تھی۔ حرمن کے لیے یہ چیز انتہائی ناقابل برداشت ثابت ہوئی تھی کہ عارش نے ایک بار بھی اون کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عارش اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مگر اون سے اس کی لا تعلقی حرمن کو شدید دھچکے سے دوچار کر گئی تھی۔ دل پر جبر کیے وہ سب کے درمیان مسکراتی رہی تھی اور پھر موقع ملتے ہی اون کو ساتھ لے کر منزہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ منزہ نے اسے دیکھا ضرور تھا مگر کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور خاموشی حرمن کو چونکانے کے لیے بہت تھے۔ اس کے سامنے بیٹھتی وہ چند لمحوں تک جانچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی مگر خوشی کی رمق تک اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے نہیں ملی۔ منزہ، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ خوش کیوں نہیں ہو تم؟ کیونکہ میں اس شخص سے کوئی تعلق بنانا نہیں چاہتی جس کے لیے بہت آسان ہے میری تحقیر کرنا۔ منزہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ان کے نزدیک تعلق کوئی کھیل تماشا ہے۔ میں ان کے ہاتھوں مزید ذلت نہیں اٹھا سکتی۔ پہلے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے انکار کر دوں کیونکہ وہ خود یہ کام کر کے تمہیں اور عارش کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ کام میرے لیے آسان تھا کیونکہ میرے کوئی جذبات نہیں، کوئی مرضی نہیں، ایک بے جان چیز ہوں میں۔ اس کے سلگتے لہجے کو سنتے ہوئے حرمن بس دنگ تھی۔ اسے ہارون پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ ہارون اس حد تک تمہارے جذبات کو مجروح کر چکے ہیں، مجھے ان سے یہ امید بالکل نہیں تھی، جو ٹھیس انہوں نے تمہارے دل کو پہنچائی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔